बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मैदान में सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन हमेशा मौजूद रहता है और उसकी शिद्दत में इजाफा उस वक्त देखने में आता है जब इंतखाबात का वक्त करीब आता है। एक मेले का सा समा होता है जहां सियासी मंडियों में बोलियां लगती हैं और महाजर परिंदे नए घोंसले, नए आशियानों की तलाश करते हैं। मगर इस दफ़ा सियासी मंजरनामे पर मुख्तलिफ ये हुआ कि जब सियासी तनाव बढ़ा तो तारीख में पहली बार कुछ ऐसी रेड लाइंस क्रॉस की गई जो पहले नहीं की गई थी। पीटीआई के कारकुन दीवानावार सरकारी और अस्करी तंसीबात में घुसकर जाने अनजाने में वो नुकसान कर बैठे जो तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ हलकों का ये भी ख्याल है कि यह रद्द-ए-अमल उस जहनसाजी का अक्कास है जो इमरान खान अपने कारकुनों की पिछले 1 साल से कर रही हैं। तनकीद पहले भी होती थी लेकिन इसकी शिद्दत में ऐसी करख्तगी पहले कभी नहीं थी। 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ गहरे पानियों में है और यके बाद दीगरे पार्टी रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 9 मई के वाक़यात से जुड़े तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आने वाले हैं, जिसका अंदाज़ा शायद इन्हें है जो बर वक्त पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर अदलिया हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पे बात करते हैं। वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नय्यर बुखारी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बुखारी साहब, हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। 2 एस्पेक्ट्स हैं आपसे सवाल करने के, एक एज अ कानूनी माहिर और एक एज अ पॉलिटिकल पर्सन। सर, क्या समझते हैं आप कि ये जो आप लोगों का फैसला था, ये गलत फैसला था कमीशन बनाने का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया? कानूनी तौर पे आप क्या इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? थैंक यू काजी साहब। गुजारिश ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट एक लॉ था 1956 का। अभी 2017 में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है नया लेजिस्लेट हुआ है और उसमें तो ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि कोई मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का है तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो जुडिशरी से होंगे या वो सिविल सर्वेंट होंगे या वो किसी और एक्सपर्टीज़ रखने वाले होंगे। और ना ही जिक्र है कि अगर जुडिशरी से होंगे तो सुप्रीम चीफ जस्टिस से पूछ के लगाने पड़ेंगे, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, बहरहाल क्योंकि मामला सब जुड़े सा है, लेकिन एक बुनियादी बात ज़रा जहन में ज़रूर हो कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, ये जज़ा और सज़ा देने वाला कमीशन नहीं है। ये रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, ये रिकमेंड करती है और फिर अगर किसी कानून की वायलेशन हुई है, किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ तो फिर वो फोरम जो है वो उसका ट्रायल करते हैं। ठीक है, या फिर वो किसी को एक्विट करें या किसी को कन्विक्ट करें। पहली बात तो ये है कि कमीशन ना तो किसी को एक्विट करता है तो ना कन्विक्ट करता है। ठीक। और एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए हमें कि आइन में स्टेट ऑर्गन्स के पैरामीटर्स डिफाइन है। पार्लियामेंट सॉवरन है, सॉवरेंटी इज़ ओनली विद द पार्लियामेंट। और हमारा आइन ये कहता है कि रियासत की जो स्टेट अथॉरिटी है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक्सरसाइज होगी। ठीक। नन एल्स, कोई और अदारा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, इनके पास इख्तियार नहीं है। अगर हम आइन की बात करेंगे तो आइन तो सिर्फ ये बात कहता है। ठीक। इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट ज़रूर है, लेकिन जुडिशरी के पास एग्जेक्टिव के इख्तियारात तो नहीं है, या एग्जेक्टिव के मामलात में जो है वो डायरेक्शन तो नहीं दे सकता। लेकिन बुखारी साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जी, जिस तरह आप फरमा रही हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन था, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है कमीशन, तो फिर क्यों ऐसे रिमार्क्स हम सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल को रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जिसमें इस बात का कहा जाता है कि मशावरत नहीं की गई? ये ज़रा बताएं, अगर ये हुकूमत का डिसीजन है या हुकूमत कर सकती है तो फिर ये रिमार्क्स को आप कैसे समझ रहे हैं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल को दिए गए? मेरा ख्याल ये सवाल अगर आप चीफ जस्टिस साहब से करें तो वही वजाहत कर सकते हैं
کہ ان کی کیا اپروچ تھی، ان کی کیا سوچ تھی. لیکن میں نے تو قانون کی بات بتا دی کہ سیکشن 6 ہے اس کی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، اس میں تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، وہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک. لیکن ایک بات آپ دیکھیں نا، بڑا اہمیت کی بات ہے کہ دس از دا بیسک پرنسپل کہ نو بڈی کین بی جج ہز اون کاز. یہی سوال یہ سابقہ بالکل یہی سوال ہے. معاملات کو دیکھ لیں. جی بخاری صاحب، یہی سوال، سوری میں آپ کی آواز کٹ رہی تھی، میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اپنے خلاف لگائے ہوئے الزامات کی تحقیقات کے اندر کیا جو کمیشن بنائے اس کو قانوناً معطل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں وہ آنریبل چیف جسٹس کے اوپر خود لگائے گئے ہیں. دیکھیں جو براہ راست وہ اس طرح ایز سچ نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ نیمڈ ود دی چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن وہ فیملیز کا معاملہ تھا جو خود جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے. وہ چیف جسٹس کی اپنی نہ آڈیو ہے نہ ویڈیو ہے، تو نہ ہی کمیشن نے ایگزامن چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنا تھا یا کسی آنریبل چیف جسٹس کے علاوہ کسی آنریبل جج آف ہائی کورٹ کسی کو ایگزامن کرنا تھا. دس واز اونلی اے فیکٹ فائنڈنگ. اور فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ایگزامن کیا کرنا تھا کہ یہ آڈیو جو ہے یہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے، اس کا فورینسک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایڈمیشن ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا پھر فال بیک کیا ہے، دیٹ از اے سبسیکوینٹ تھنگ. فال بیک کیا ہے اس کو ڈٹرمن کرنا وہ کمیشن کا کام نہیں تھا. کمیشن از اونلی ریکمینڈیٹری باڈی، جنہوں نے فیکٹ فائنڈنگ تھی کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. ان کی ٹرمز آف ریفرنس اسی حد تک تھے اور اسی حد تک وہ کر سکتے ہیں. کمیشن انکوائری ایکٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی کو، ہاں سزا وہ دے سکتے ہیں جہاں پہ کنٹیمپٹ ہو ان کی، لیکن اگر کوئی اور کرائم کمٹ ہوتا ہے، پرجری کا کچھ ہوتا ہے، تو کمیشن اس کو سزا نہیں دے سکتا. اس میں بھی وہ کیس ریفر کر دیں گے میجسٹریٹ کو، جو وہ کاگنیزنس لے گا. سو اس پہ کیونکہ اب انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ نوٹس بھی ایشو ہیں، وہ رسپونڈ بھی کریں گے. لیکن یہ بات تو آپ کے سامنے ہے کہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں ڈویژن نظر آ رہی ہے، لیکن اس ڈویژن کو اوور کم کرنا بھی اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ان کا اپنا کنڈکٹ ہونا چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ادر ججز ہونا چاہیے. ان کو یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ ججز کو ہیں جو ایک سوچ کے ساتھ، ایک اپروچ کے ساتھ، کم از کم ڈفرینس آف اوپینین یہ تو ہو سکتا ہے کہ لا پوائنٹس پہ وہ تو ان کا ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ بھی ان کا ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن آن دی کانسٹیٹیوشن آف بینچز، اور پھر جب وہ ایک ڈویژن آ جائے بینچز میں کسی ججمنٹ پہ یا ڈسینٹ آ جائے، اور اس کے بعد پھر بینچز ایسے کانسٹیٹیوٹ کر دیں کہ جو ڈسینٹ کرنے والے ہوں وہ ان کو کسی ایسے امپورٹنٹ ایشو پہ بینچ پہ نہ شامل کیا جائے. ٹھیک، تو یہ قابل غور باتیں ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز پہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیں. ایک آپ نے ڈویژن کی بات کی، بالکل ہے، لیکن ڈویژن کے ساتھ ساتھ اختیارات، ڈومین کی بھی آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ ڈومین میں جا رہا ہے سپریم کورٹ کے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈومین میں جا رہی ہے پارلیمنٹ پہ. اس کو کس طرح آپ سیٹل ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیں، آئین سازی اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن ہماری بڑی بدقسمتی رہی، اسی جوڈیشری نے ضیاء الحق کو بھی انڈورس کیا، اسی جوڈیشری نے وہ پرانا جسٹس منیر کا وہ پرانا کیس لوگوں کے سامنے، اسی جوڈیشری نے مشرف کو اختیار دیا آپ آئین امینڈ کر دو. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ 3 سال حکومت کرتے رہو. صحیح. لیکن ابھی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو لیجسلیشن کی گئی ہے، اس میں بھی تو چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا جو اس کو ایگزامن کر رہا ہے اس لاء کو، وہ بھی قوم کے سامنے ہے، جس میں 184(3) کی جو اس کی اپیل کی فراہمی ہے یا بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو یہ باتیں جو ہے، قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور جسٹس فراہم کرنا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا وہ جوڈیشری کا کام ہے. جوڈیشری خود نہ قانون بنا سکتی ہے، نہ قانون توڑ سکتی ہے، نہ قانون امینڈ کر سکتی ہے، نہ قانون رپیل کر سکتی ہے.
ٹھیک. تو ڈومین کی جو بات ہے, جو ڈسکشن یا جو ایک ریمارکس بھی ہم دیکھتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو آپ پھر کس طرح کلوز اس کو کیسے کریں گے؟ کیونکہ ان کے خیال سے شاید وہ بھی آپ کی ڈومین میں نہیں آ رہے, آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ ان کی ڈومین میں نہیں جا رہے, لیکن آپ بھی فیل کرتے ہیں وہ آپ کی ڈومین میں ہیں, اور آنریبل عدلیہ بھی یہ فیل کرتی ہے کہ آپ لوگ ان کی ڈومین کے اندر آ رہے ہیں. پھر اس کو سیٹل کس طرح کریں گے آپ؟ یہ بات سیٹل کی آپ دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یو ہیو ٹو سبمٹ بیفور دی کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ کا رجسٹرار جو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر ہوتا ہے, اگر پی اے سی بلاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں آتے. آئین کہتا ہے کہ جب اسٹیٹ ایکسچیکر سے اخراجات ہوں گے اور جو ڈپارٹمنٹ لیں گے وہ پی ایس سی کے سامنے آئیں گے, بالکل ایسے وہ جسٹیفائی کریں گے اپنے ایکسپینسز کو. اور میں آپ کو بتاؤں, جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو ایک سینٹ کا کوشچن تھا کہ اباؤٹ دی نیشنلٹیز آف دی ججز آف دی سپریم جوڈیشری, تو لا منسٹر جواب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ فراہم نہیں کرتی تھی انفارمیشن. بالکل ٹھیک. تو سپریم کورٹ بھی از سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, دے آر ناٹ ابو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں. ابھی آپ نے کہا انفارمیشن مہیا نہیں کر سکتے تھے, آپ سے تو میں پوری انفارمیشن لوں گا. سر, ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف برے طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, دوسری طرف یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک ہے, یا ایک 9 مئی کو جو انفارچونیٹ جو بدقسمت واقعہ ہوا اس کے بعد آپ پوری جماعت کو کالعدم قرار دے دیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک پیپلز پارٹی ہے جو اس چیز کے اوپر جن کا ویو پوائنٹ ہے کہ کالعدم نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا میں آپ سے ذرا پوچھ بھی لیتا ہوں. دیکھیں, پرائمریلی ہم تو سیاسی جماعتوں کو بائی پروسیس ان کو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے, اور وہ بھی پبلک کے پاس اختیار ہے ان کو پبلک ڈومین سے ایلیمنیٹ کرنے کا. پرائمریلی میں تو یہ سمجھتا ہوں. عمران خان اور اس کی جماعت کو, عمران خان خود ان کی کنوکشن تو دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ کیس جو ہے این سی اے کا, جی باقی کیسز کو آپ چھوڑ دیں, این سی اے کا ہے کہ اٹس اے اوپن اینڈ شٹ کیس. اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, کس نے پیسے کس کو دیے, کس نے کہاں جمع کرائے, کس نے اس کا بینیفٹ لیا, وہ تو سامنے ہے. لیکن اگر ایسی جماعت جس پہ گورنمنٹ میں محسوس کرتی ہے اور جو ریفرنس فائل ہوتا ہے اس میں ایسا مٹیریل ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے یا ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے, تو لیٹ اٹ بی ایگزامنڈ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جماعت کو عوام مسترد کرنا شروع کر دیں, اور ابھی آپ نے آغاز میں کہا تھا پرندوں کی بات کی تھی قاضی صاحب, بالکل ایسے ادھر ہمارے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ لوگ اڑ کے جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. یہ ہمارے ادھر مارچ اپریل میں ہمارے پوٹھوار میں لوگ بٹیر جو پکڑتے تھے جال لگا کے, تو اس کا ایک آرٹ یہ ہوتا تھا کہ کھیت کے کونے پہ جال لگا ہوتا تھا اور پیچھے 2 آدمی اکراس دی کھیت رسی پکڑ کے تو وہ چلتے تھے آگے. تو اس رسی پکڑ کو آگے چلنے کو کہتے ہیں سلک مارنا. ٹھیک ہے, سلک مار کے تو وہ آگے چلتے تھے, تو جب اینڈ پہ پہنچتا تھا بٹیر اڑتا تھا تو جال میں پھنس جاتا تھا. تو پاکستان کی سیاست میں سلک مارنے والے بھی تھے. آپ کی طرف کون کون آ رہا ہے ویسے بخاری صاحب آپ کی طرف؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سلک مارنے کا آپ لوگوں کی طرف سے بھی تھوڑا سا آ رہا ہے, تو کن لوگوں کے لیے آپ لوگ کمفرٹیبل ہے؟ کیونکہ سعید غنی صاحب تو کہہ رہے تھے جو پی ٹی سے آئے گا وی ول ویلکم دیم. جی دیکھیں جی, پولیٹیکل پارٹیز آر نیور اے لمیٹڈ کمپنی. اگر کوئی شخص پالیٹکس کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پہ جو پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ تو بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ان کو ہم نے کہاں پلیس کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ ہماری سی ڈیسائیڈ کرتی ہے. پھر ہم نے وہ بھی پاس ریکارڈ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ریکارڈ کیا ہے, ویدر دے کین بی ٹرسٹڈ اور ناٹ. یہ بہت ساری معاملات ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ اور ہماری جو پالیسی ساز ادارہ ہے جو سی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ نہ تو یہ ملازمت ہے
یہ اگر کوئی میری لیڈرشپ کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار ہے, میری پارٹی کی پالیسیز کو اس کو آگے سبمٹ کرنے کو تیار ہے اور ان کے اصولوں پہ وہ سیاست کرنے کو تیار ہے, تو آبویسلی وہ آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری جماعت ہی ڈیسائیڈ کرے گی, ہماری سی کے جی, who should be placed where he should be placed. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب کا جو مذاکرات کی اب انہوں نے ایک اپیل کی ہے, اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر ہو چکی ہوئی ہے؟ میں مذاکرات کرنے کے حق پہ ہوں, لیکن پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. عمران نہ تو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے نہ پولیٹیکل لیڈر ہے, کیونکہ اس کے کنڈکٹ سے کہیں بھی نظر نہیں آتا وہ پولیٹیکل لیڈر ہے. پولیٹیکل لیڈر میں ریجڈنس نہیں ہوتی, سٹبن ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا, اور پھر جو ان کا کنڈکٹ ہے, اور پولیٹیکل لیڈرز پہ کے پوائنٹ آف ویو میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. ہم تو جو بندہ وعدہ کر کے بھول جائے یا وعدہ خلافی کرے تو لوگ تو اس کو بے ایمان کہتے ہیں. تو دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اس وقت جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کی, جو پی ٹی آئی کی, اس وقت اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ہار گئے ہیں لوگ, پی ٹی آئی چھوڑے ہیں, اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, یا آج بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ لوگوں کے میں نے درمیان؟ کہا نا, ہی از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر. میں تو اس کو پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں سمجھتا ہوں. اس کا رویہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہاتھ بنانے کو تیار نہیں. پارلیمنٹ کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں, میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہمارے سیاسی اختلافات دور ہوتے تھے, لیکن ذاتی اختلافات کبھی بھی نہیں ہوئے. بالکل ایسے, اور بالکل ہم ایک دوسرے کو بالکل ویلکم بھی کرتے رہے. لیکن وہ ایٹیچیوڈ آپ دیکھ دیں نا, 4.25 سال کی وہ کرسیوں کے پیچھے سے چھپ کے آتا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن سے سلام دعا نہ کرنی پڑے, اور پھر برملا کہتا میں بات نہیں کرتا, یہ چور ہے, ڈکیت ہے. اب ثابت تو آپ ہو گئے چور اور ڈکیت نا. ٹھیک ہو گیا. نہیں بخاری صاحب بہت شکریہ, معاملات چھوڑ دو. بالکل صحیح. نہیں بخاری صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور جس طرح نہیں بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, کیا واقعی آج یہ وقت ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے ڈاؤن دا روڈ جو سیگمنٹس ہے اس کے اندر. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, اس وقت ایک سینیریو چل رہا ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک میجورٹی لیڈرشپ کی چھوڑ رہے ہیں, ان کے گلے ہیں, ان کو افسوس ہے, ضمیر کی آواز ہے. ایک یہ اس وقت سینیریو چل رہا ہے, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے. عائشہ گل علی ان میں سے ایک ہیں, سابق رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی ہے. عائشہ گل علی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. عائشہ جی, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے جس کے اندر آپ نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ, کوئی خاص ریزن, آپ اس کو کیسے بتانا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پالیٹکس جیسے کہ پوری قوم گواہ ہے کہ عائشہ گل علی اپنے مفادات کی سیاست نہیں کرتی, نہ ہی کرسی نہ ہی اقتدار کی سیاست کرتی ہے. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی اقتدار میں آنے والی تھی اور ہواؤں کے سارے رخ وہاں پہ تھے, اس وقت میں نے اقتدار کو لات مار کر جو ہے وہ میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. تو میرے کچھ اصول ہیں, میں کوئی پیسے بنانے کے لیے, میں کوئی اپنے اثاثوں میں اضافے کرنے کے لیے سیاست میں نہیں آئی. اور ایک پرنسپلز ہیں جس میں اگر کوئی ایک پارٹی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے تو اس کو حقیقی طور پر جمہوری بھی ہونا چاہیے, اس میں موروثیت نہیں ہونی چاہیے, خاندانی ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے اگر وہ عوام کو بار بار کرپشن کی بات کرتی ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا. میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں, پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ ساری جو پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز کی, تو ان کی لیڈرشپ کو بھی کلین ہونا چاہیے. تو عوام کو یہ کنونس ہونا چاہیے کہ جو لیڈر جو کرپشن کی بات کر رہا ہے کہ میں ملک کو ٹھیک کروں گا اور کرپشن سے پاک کروں گا, تو ان کی لیڈرشپ کو بھی کلین ہونا چاہیے. تو میری جو انسپریشن ہے, مسلم لیگ کاس میں نے کیوں سلیکٹ کی, حالانکہ یہ کوئی مطلب اتنی پرومیننٹ جماعت تو اس وقت اس سچویشن میں نہیں ہے, لیکن میں پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتی تھی, ڈھونڈی کی. لیکن وہاں پہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ مجھے مسلم لیگ کاف میں مجھے حقیقی جمہوریت نظر آئی. یہاں پہ باقاعدہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک مشاورت سے ہوتے ہیں. جتنے ہمارے پورے ملک میں تنظیمیں موجود ہیں وہاں پہ عام لوگ موجود ہیں, ہمارا مڈل کلاس کا طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری خواتین ہیں, وہ جو ہے وہ پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں, نہ کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ خاندانی جس کو میراث ملی ہوتی ہے وہ فیصلے کرتا ہے. پلس یہ کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری سرور صاحب دونوں جو ہیں فائنینشلی کلین لوگ ہیں, یعنی آپ کے کال آف فیل میں لیڈر کے تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور یہی جو ہے وہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو انہوں نے ایک سیاست کی, جو انہوں نے خدمت کی, تو ان کے کال آف فیل میں تضاد نہیں تھا. تو میرے خیال سے یہ اس لیے میں نے جو ہے وہ اس سے پہلے میں آپ سے پاکستان مسلم لیگ کا سوال کروں, ایک سوال جو میرے خیال میں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے اور اس کا جواب اگر آپ آج اس فورم پہ دیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی تھیں بہت ٹرولنگ ہوئی, الزامات لگائے گئے, کریکٹر اسیسینیشن کی باتیں ہوئی اینڈ آل دیٹ. ایک وہ الزام تھے اور اس کے بعد ایک آپ کا گریوینس تھا. اس کو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ کہ قانونی اس کے اندر چارہ جوئی کی گئی آپ کی طرف سے, یا کیا اس کو آپ نے اوپن اینڈڈ ہی کلوز کر کے آج آپ پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بن گئی ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ میں کوئی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کال آف فیل میں جو تضاد اگر نہیں ہے تو پھر وہ قوم کے سامنے ہے. اور میں بھی 5 سال MNA رہی ہوں اس ملک میں, لیکن آپ میرا گھر چیک کر لیں, آپ میرے جائیداد چیک کر لیں, اگر آپ کو کوئی میرے جائیداد میں, کوئی اثاثوں میں, کوئی بینک اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی اضافہ مل جائے تو پھر آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ میں یعنی پالیٹکس میری کس ڈائریکشن پہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ میرے خیال سے قوم کے سامنے ہیں اور یہ ماضی کا حصہ ہیں. اب جو پاکستان, ہم ایک بہتر پاکستان میں اپنی قوم کے لیے دیکھنا چاہتی ہوں, اور اپنی قوم کے لیے بہتر پاکستان مجھے ایگزسٹنگ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں مجھے نظر نہیں آتا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو یہ مسلم لیگ کاف ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو ایک ایسی عوامی جماعت دے گی جو عوام کے مسائل کو حل کرے گی. اور ہم کوئی نئی بڑی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم فلاں چیز کریں گے, ہم یہ پاکستان دیں گے, وہ پاکستان. ہم عوام کے جو گراس روٹس کے جو مسائل ہیں, گلی محلوں کے جو مسائل ہیں, نوجوانوں کے مسائل ہیں, خواتین کے مسائل ہیں, ان کو انشاءاللہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے. ٹھیک. آج پاکستان تحریک انصاف توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور یکے بعد دیگرے, اب تو خیر مجھے نام بھی بھول گئے ہیں کتنے لوگوں نے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. اس کی ذمہ داری آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کا ایک مزاحمتی سیاست, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, یا جو 9 مئی کو بدقسمت واقعات ہوئے اسی کو آپ ٹیگ الانگ کریں گی اس تمام تر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کو فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں, اس پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں تھا. اگر کوئی نظریہ ہوتا تو پھر یہ کچھ کرتے گورنمنٹ میں. 10 سال ان کی KPK میں گورنمنٹ رہی, 4 سال ان کی وفاق میں رہی, ان کی پنجاب میں 2 مرتبہ حکومت رہی, بلوچستان میں رہی, آزاد کشمیر میں رہی, گلگت بلتستان میں رہی. تو عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ تو PTI اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں, تینوں ایک جیسی پارٹیاں ہیں. تو مطلب اگر نظریہ ہوتا تو کچھ کرتے, کچھ ڈیلیور کرتے. نظریہ نہیں تھا, صرف ناچ گانوں پر, ڈانس پر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, مطلب فحاشی بیرا روی پھیلائی گئی معاشرے میں, اور اونچے دعوے کیے گئے, جھوٹے وعدے کیے گئے, خود کو اقتدار میں لایا گیا, عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی. تو میرے خیال سے پھر جو ہے وہ یہی حال ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, ایک بات یہ بھی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو آج رو رہے ہیں اور سیاست چھوڑ رہے ہیں, یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پارٹی چھوڑتے ہیں, یہ سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بھی PTI چیئرمین کا ہی مطلب تحفہ ہے ان کے لیے کہ ان کو اتنی سیاست میں اتنی گالیاں انہوں نے دلوائی ان کو, مخالفین کے خلاف, ہر ایک کے خلاف, ہم لوگوں کی ماؤں بیٹیوں کے خلاف, کہ اب یہ بیچارے رو کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بالکل سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جو حال کیا ہے یہ تو لیڈرشپ نے ان کا کیا ہے. اور لیکن عائشہ مجھے ذرا اس چیز کا بھی بتائیں, خوشی کی حالت تک پہنچایا تو یہ تو ان کی لیڈرشپ نے پہنچایا ہے. ٹھیک, لیکن مجھے ذرا کارکنوں کے ساتھ PTI کے ان لوگ سے جو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ جس طرح آپ ابھی بتا رہی ہیں, اگر لیٹ می ٹیک یور پوائنٹ, اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جمہوریت نہیں تھی یا جو عمران خان جو بھی کہتے تھے وہی ہوتا تھا,
تو پھر یہ 9 مئی سے پہلے تک یہ تمام لوگ کیوں اس طرح انہوں نے عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہوا بھی نہیں ہم گزرنے دیں گے؟ اور یہ پوسٹ 9 مئی کیا ہو گیا پھر؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان لوگوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کسی اور پارٹی میں جاتے. ان کو پتا تھا کہ کوئی ویژن نہیں ہے, کرپشن بھی ہو رہی ہے. عثمان گزار باجوہ صاحب نے کہا, DGISI نے عاصم منیر صاحب نے کہا کہ عثمان گزار کی کرپشن ہو رہی ہے, پھر DGISI کا تبادلہ کر دیا گیا. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے تھی, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیوں پارٹی نہیں چھوڑ سکتے تھے, یہ اس لیے کیونکہ یہ بیچارے ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا, کوئی اور پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے, کہیں جا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اتنی گالیاں, اتنے خاندان, اتنی آپ ذاتی لیول پہ آپ نے لوگوں کو گالیاں دی, ان کے خاندانوں, ماں بہنوں, بیٹیوں کو گالیاں دی. تو یہ بیچارے یہ تو عمران نیازی کا جو PTI چیئرمین ہے, ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ یہ پارٹی کے لوگ مجھ سے کہیں جائیں ہی نہیں, یہ ان کے پاس کوئی جانے کا آپشن ہی نہ ہو, راستہ ہی نہ ہو. تو یہ بہت بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے. آج اسی لیے یہ لوگ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور پارٹی جو ہے مکمل یعنی سیاست کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. لاسٹ مجھے بتائیے گا, یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ PTI کو کالعدم جماعت قرار دے دیا جائے, اور دوسری طرف جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ووٹ لوگ بے شک چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ووٹ عمران خان کا تھا, ہے اور رہے گا. سو عائشہ گلالئی کیا دیکھتی ہیں؟ آپ نے حلقے کی سیاست کی ہوئی, آپ 5 سال MNA رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ووٹ بینک عمران خان کا آفٹر آل دس رہے گا یا نہیں؟ لوگ اگر چھوڑ رہے ہیں یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں جا رہے ہیں تو فرق پڑے گا عمران خان کے ووٹ بینک پہ, اور وہ جو ایک بنایا ہوا ہے کہ جی عمران خان اور نو عمران خان, ووٹ بینک وہی رہے گا, اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا؟ دیکھیں جو لوگ چھوڑ رہے ہیں آخر کار, دیکھیں میں وہ انتہائی دکھ کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. وہ چھوڑ اس لیے, وہ پارٹی اس لیے دیکھیں ان کو ابینڈن کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ پارٹی کی سیاست, کیونکہ ان بیچاروں کا تو جو ہے وہ انہوں نے جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انہوں نے ان کا PTI چیئرمین نے جو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اب ایک تو جی یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ مطلب ایک کچھ تھا تو نہیں بیچ میں, مطلب ایک ویژن بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور 9 مئی کو جو ہوا وہ تو ایک مکمل ایک ملک دشمنی کے اوپر ہوا. ٹھیک, بالکل صحیح, یہ وہی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. عائشہ گلالئی تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس ہیں تو یہی کنٹینیو کریں گے بات. اور 9 مئی کو ہونے والے واقعات کیا باقاعدہ منصوبہ بندی تھی پاکستان تحریک انصاف کی یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. میرے ساتھ ہیں انیک ناجی, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریگیڈیئر صاحب, 9 مئی کو ہونے والے واقعات کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور انہیں ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف بغاوت قرار دیا جا رہا ہے. سر کیا واقعی آپ ایسا یہ جو وہ ویو پوائنٹ حکومت لے کر چل رہی ہے جس کے اوپر تمام کیسز بنائے جا رہے ہیں, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے یا آپ کیسے اس کو اینالائز کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو ایک انسیڈنٹ ہے نہایت ہی ناقابل معافی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ PTI نے یہ کیوں حرکت کی جو آپ ملٹری سینسٹیو انسٹالیشن کی طرف شہداء کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یا ان کا خود پلان تھا کیونکہ عمران خان نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا اور وہ نیریٹو ہمیشہ ہر وقت فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک, اور پھر اس کی کلمینیشن انہوں نے 9 مئی کو بھی جب سب لوگ جا رہے ہیں جناؤ جا رہے ہیں یا پشاور جا رہے ہیں یا آپ یادگاروں پہ جا رہے ہیں, یہ تو اس پہ کوئی معافی تلافی نہیں ہے اور یہ بہت یہ غلط ایکٹ اور سزا بھی چاہیے. ٹھیک, لیکن جس طریقے سے PMLN اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. کوئی میں یہ اس سے تو میں غداری وغیرہ تو کہتا ہے کسی کو بھی نہیں کہتا کہ somebody proves it. اور جس طریقے سے PMLN سے ایکسپلائٹ کری ظاہر ہے کہ دے آر دا بینیفٹس, ان کو فائدہ ہوا اس کا بڑا, عمران کی غلطیوں کا, عمران کی سوچ سمجھے بغیر باتیں کرنے کا, اور وہ اب اس کا پورا مائلسٹون اچیو کر رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ اپنے اوپوننٹس کے اوپر جس طرح کی کیسز بنا رہے ہیں. اور ٹیررزم میں ٹھیک ہے جو لوگ خوش تھے
جن میں پلانر تھے, ایگزیکٹر تھے, وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے چل رہے ہیں, جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں, مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف بھی کر رہی ہیں, اور اس کے رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں, روزانہ 4-5 منسٹر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات حیرانی ہے کہ عوام حکومت کیوں بناتے تھے؟ کیا حکومت کا کام پرفارمنس دکھانا ہے؟ کیا انہوں نے آگنے کے بعد کوئی عوام کو ریلیف دیا ہے؟ کوئی ڈالر کی قیمت کم کی, بجلی کی قیمت کم کی, پیٹرول کی قیمت کم کی, انفلیشن کم کی, کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اسی لیے وہ ان کو حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, تاکہ وہ کوئی بجٹ اچھا اناؤنس کریں. بجٹ میں کامیابی سے نہیں دکھائی میں پڑھتا ہوں تو جو اپروو نہیں کر رہا وہ ایک پرابلم ہے. سو ان کی بیسٹ تھا یہی کہ یہ عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو عمران نے کام کر دیا, اس میں انڈیپینڈنٹلی زیادہ فائدہ پیمنٹ کو بھی لوگ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں آپ کا یہ پوائنٹ ذرا انیک ناجی صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. ناجی صاحب, جو کچھ ہوا 9 مئی کو پورا ملک اس کو کنڈیم کرتا ہے. اپیرنٹلی اس کے بینیفیشری تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ابھی پہلے 2 سیگمنٹس کے اندر پولیٹیکل پارٹی سے بات ہو رہی تھی اور دونوں بڑے کمفرٹیبل تھے کہ جی جو لوگ پی ٹی آئی سے آئیں گے ہم لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور فارورڈ بلاکس بھی بننے کو تیار ہیں, اور دھڑا دھڑ جس وقت آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں شاید اس وقت بھی ایڈ اپ ہو رہا ہو. سر, اس ساری صورتحال میں عمران خان نے یہ اپیل کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس اپیل کو سننا چاہیے, اس پہ اگر حکومت عمل درآمد کرے کوئی مڈل وے نکالنا چاہیے, یا اٹس ٹو لیٹ ناؤ؟ ٹو لیٹ جی, اب بیچ میں کیا رہ گیا؟ حکومت تو اس میں ویسے ہی اب ایک تھرڈ پارٹی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں عمران خان جس دن سے حکومت سے نکلا ہے وہ تو ایک ہی ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہے, وہیں پہ ہر تقریر کر رہا ہے. میر جعفر اس نے کس کو کہا تھا؟ امریکی سازش سائفر سارا پروگرام اس نے کس کو کہا تھا؟ اچھا, اس کے بعد اسلام آباد پر اٹیک ہوا. مطلب وہ تو ایک ملیٹنٹ پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, پیٹرول بم. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس طرح سے؟ یہ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں؟ یعنی جس کو وہ پولیس پہ یعنی وہ پیٹرول بم بنانے کی تربیت دے کے وہ سرکاری عمارتوں جلانے والے لوگ. 9 مئی کو جو ہوا وہ کلائمیکس تھا, وہ کوئی ابتدا نہیں تھی. 9 مئی کو دم نہیں ہو گیا. 9 مئی کے پیچھے 1 سال سے ایک رویہ چل رہا ہے, پیٹرن چل رہا ہے. وہی ایک طریقہ ہے. جوڈیشل کمپلیکس پہ جو اٹیک ہوا, جس طرح سے گنڈا گردی ہوئی, جس طرح ججز اپنے ان کو یعنی عدالت کو اٹھ کے الٹا آنا پڑا, یعنی وہ کوئی آپ کو لگ رہا تھا, وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, ملیٹنٹ آرگنائزیشن, یہ ہے کیا؟ اچھا, وہ سسٹم کے اندر جو بھی اس کی ایک, یا آپ کہیے کہ اس کے لیے سمپتھیز یا اس کے لیے جو ایک انٹرٹینمنٹ تھا, اس کی وجہ سے یہ ساری پارٹی ایک انٹیکٹ تھی, اور جس کی وجہ سے یہ اب تک یہ وقت گزار گئے. یہ تو آپ کیجئے اس کو, یعنی نواز شریف کو جو کھڑا ہو گیا اور ایک اپائنٹمنٹ کے اوپر, اور اس کے اوپر ساری حکومت داؤ پہ لگا دی, اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر جو میرٹ پر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے بدترین حالات میں, یعنی جس طرح انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے, اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو ان چیلنجز کا سامنا ملک کے اندر سے نہیں تھا. انہوں نے کمانڈ سنبھالی اور اتنی بلیٹنٹ, یعنی اوپن جس طرح بغاوت کی باتیں ہوئی ہیں, انپریسیڈنٹڈ, کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں. اس تمام حملوں کو انہوں نے برداشت کیا, ڈسپلن اور کمانڈ کو انہوں نے برقرار رکھا, اپنے ادارے کو وہ بچا گئے. خانہ جنگی کی ہر کوشش ممکن پی ٹی آئی نے کر ڈالی, اس سے آپ کو وہ بچا کے چلے گئے. ظاہر ہے کہ اس میں باقی حکومتوں کا بھی, شہباز شریف کا بھی ایک کریڈٹ بہرحال دینا پڑے گا. یہ تو سول خانہ جنگی سے ہم بچ کے نکل گئے ہیں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ایک اور چیز ناجی صاحب, اس وقت پھر یہ توقع کرنا, اس کے بعد پھر یہ توقع کرنا کہ وہ حکومت اور وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو مل کر خانہ جنگی سرد آزما ہے, سسٹم کے اندر کی یعنی ایک سپورٹ موجود ہے, ایک جوڈیشری کھل کر اس کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان لوگوں کو جو حملہ آور ہیں. تو اب اس حالت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دم, یعنی وہ پہلے جو اکانومی کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا تھا, کہ وہ بھی ٹھیک کر دیں, خانہ جنگی سے بھی بچا لیں, اور اس کے ساتھ ہم یعنی ساری کی ساری اکانومی وہ انتہائی سستا بھی ہو جائے معاملہ. تو یہ اس طرح میرے بھائی نہیں ہوتا. یہ کوئی لالا لینڈ نہیں ہے, کوئی ڈزنی ورلڈ کی کوئی ایپیسوڈ نہیں چل رہا, یہ ریئل ورلڈ ہے. ٹھیک, لیکن بریگیڈیئر صاحب جس ٹھیک ہو گیا, مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. عدالت ان بلوائیوں کو اگلے دن اجازت دے دے, چھوڑنے کا حکم دے دے, وہاں پہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو اس وقت انیک ناجی صاحب بات کر رہے ہیں, جس وقت یہ بات کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں, فوج میری اپنی ہے, اور ایک مذاکراتی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مذاکراتی ٹیم ہے اور اس سے ڈائیلاگ کریں. یہ سارا کچھ اپیرنٹلی جو بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے,
जिन लोगों को जोड़ा गया था आज उसी तरह उनको तोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ अपेरेंटली स्क्रिप्टेड लग रहा है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? ये कि इमरान खान साहब की बहुत गलती है कि वो सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ते। उन्होंने जो अटैक करना था हुकूमत से बात करते, पीटीएम की हुकूमत से बात करते, उनके जो भी क्या धरना देते या रैली निकालते, पीसफुल करते, जो आपको मुझे समझ नहीं आती कि इनको किसने ये मशवरा दिया कि आप हर लिहाज से पूरा एक साल से आप एक नैरेटिव बिल्ड किया एक्शन के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उससे कल मिशन उसकी हुई 9 तारीख को, यहाँ तक तो कोई माफी नहीं है। लेकिन बगावत गद्दारी में आई डोंट काउंट कि ये इतना एक हमने एक चीज को लेके चलते हैं, वी मस्ट रियलाइज कि इसमें हुकूमत ने क्या किया है 1-1.5 साल की। मुझे ये बताएं, इकॉनमी इमरान की तो कहते हैं, उस वक्त किसने हमने कभी डिफॉल्ट का नाम सुना था? क्या हमने ये सुना था कि 6.9 पे आपकी जीडीपी ग्रोथ थी, एक्सपोर्ट आपकी चल रही, सब कुछ हो रहा था? ये अगर आए थे तो इन्होंने 1-1.5 साल में क्या किया है? मेरा पाकिस्तानी शहरी की तरफ ये सवाल है, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, कि आपने सवाए इमरान को गालियां देने के अपने सेल्फ इंटरेस्टेड जो प्रोजेक्ट से जितने आपने मैप को खत्म कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक वोटिंग खत्म कर दी, केसेस बना लिए, आपने डिलीवर क्या किया? आप क्या डिलीवर क्या किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो नाजी साहब, ये डू यू एग्री ऑन दैट कि एक सियासी जंग थी जिसको लीगली एक जंग बनाई गई, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जंग बनाई गई, और उस सारे का जो ड्रॉप सीन था वो 9 मई को हो गया? भाई मेरे ये ब्रिगेडियर साहब थोड़ा जाती कर रहे हैं। बात ये है कि कल एटमी धमाकों की सिल्वर जुबली है। ये जब 25 साल पहले न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट हुए थे, उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छी नहीं थी, उस वक्त भी आलमी पाबंदियों का डर था, उस वक्त भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 5 खून किए थे, उस वक्त भी यही सारे मामला थे ना। तो उस वक्त लेकिन एटमी धमाके करके फिर हम निकले भी, बाकी सारी हिस्ट्री है। आप मुझे ये बता दीजिए कि पहली बात तो पीटीआई सियासी पार्टी होती तो सियासी मुकाबला करती ना, वो सियासी पार्टी कहां से थी? ठीक यानी अब उसके छोड़ने वाले, मुझे ये बताइए ना कि एक फाशिस्ट नजरिया था, वन मैन रूल था, और मेरी ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि मैं जैसे गुजारिश कर चुका हूं कि खाना जंगी की जो अपीलें न्यूज चैनल्स पर की गई और जिस तरह की ब्रिगेडियर साहब के दिल में मोहब्बत है, यही मोहब्बत बेशुमार लोगों के दिल उस तरह से जागी, और जो उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, आप खाना जंगी से बच गए हैं क्या? आपको यानी हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही, अभी भी समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। उससे हम बच के निकल गए। इससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं? मामला ये है कि भलाइयों के साथ जजेस हजरात खुल के खड़े हुए हैं। अच्छा, जो मुकदमों के खिलाफ है वो अपनी अदालत में लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमको वफाकी हुकूमत के मुलाजिम है। यानी इस तरह की मिसालें माजी में मौजूद है। ठीक हो गया। अनीक नाजी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। बावजूद नाजी साहब मेरे पास टाइम, सॉरी मेरे पास इस सेगमेंट का जी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नाजी साहब बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया। अजीज, जिस तरह आज मैं देख रहा था इमरान इस्माइल, अली जैदी, सैफुल्ला नियाजी, खुसरो बख्तियार, खैर तो वो कभी भी नहीं थे, कर्नल हाशिम डोगर और ये लोग जा रहे थे। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।